अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी वीडियो का عنوان है हजरत अली की बहन हजरत उम्मे हानी का वाक़या। मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जज़ाकल्लाह। हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े कुनबे वाले थे। अल्लाह पाक ने उन्हें हजरत फातिमा बिन्नत असद के वतन से 4 बेटे और 3 बेटियां अता फरमाई। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हकीकी बहन भाई तो ना थे, लेकिन खानदान अबू तालिब के बच्चे हकीकी बहन भाइयों ही की तरह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा साहब बहनों में से सबसे बड़ी बहन हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक ही घर में परवरिश पाने की वजह से ज्यादा मोहब्बत थी। खुद हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशिकों की तरह मोहब्बत करती थी, जो जिंदगी की आखिरी सांसों तक कायम रही। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम फाख था। कुछ ने हिंद भी लिखा था, लेकिन अपनी कुनियत से मशहूर हुई। वालिद जनाब हजरत अबू तालिब और वालिदा जलीलुल कदर सहाबिया हजरत फातिमा बिन्नत असद हैं। हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जाफर तैयार और हजरत अकील की हकीकी बहन हैं। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फतह मक्का के मौका पर ईमान लाई और जिस दिन मक्का फतह हुआ उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर पर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल करके खाना खाया और 8 रकत नमाज चाश्त पढ़ी। जब अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मिराज की सैर करवाई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर सोए हुए थे। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुछ अरसे के लिए सैयदा कायनात हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत करने की भी सआदत हासिल हुई। बीसत के इब्तदाई दिनों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मकामात पर अक्सर तशरीफ ले जाते थे। एक कोहे सफा के दामन में वाक़या गर दारा अरकम, तुम जो अबू जहल के भतीजे हजरत अरकम की मलकियत था। ये मुसलमानों का पहला इस्लामी मरकज और दीनी दरसगाह था, जबकि दूसरा घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा साहब बहन हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और हजरत अली ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी प्यारी बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा साहब बहन थी और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंवारे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को फरमाया था कि ए चचा जान, आप उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी मुझसे कर दें। लेकिन हजरत अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उस वक़्त हजरत अबू तालिब ने उस रिश्ते को तय करना पसंद नहीं किया था, जिनकी उलमाए किराम ने बेशुमार वजूहात बयान की हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक का जिक्र बयान करेंगे। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हानी के रिश्ते का अपने चचा जान को कहा था तो चचा ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उम्मे हानी के रिश्ते के बारे में बनु मखसूम को हाँ कर दी है और करीबी रिश्तेदारी की वजह से उनको अब इनकार करना मुनासिब नहीं है। ये उस वक़्त की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शादी भी ना की थी।
تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کر دی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ایک جنگ میں خاوند کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، تو یہ بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ساتھ بہن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کے لیے پیغام بھجوا دیا۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا مال جان قربان ہو۔ اس کے علاوہ ام ہانی نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی، تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی، اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو وہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنی خامد کی خدمت بھی بہتر طریقوں سے انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں، اور گھڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے، مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو عقیدت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ فتح مکہ کے زمانے میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا، اس کے بعد ان کو دیا۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پی لیا اور پھر خود ہی عرض کیا، یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ام ہانی بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے ایسا عمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا، فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے 46 حدیثیں روایت ہیں۔ ایک بار حضرت ام ہانی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی اور زہیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی جس کو تم نے امان دے دی
اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان۔ حضرت ام ہانی کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے شوہر ہیبرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کریں گے، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ امام بخاری اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذکی بنا کر پناہ دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعہ حضرت ام ہانی کی زبانی یوں درج ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن ہشام اور زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بہا کر میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹری میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا۔ یہ دونوں میرے خاوند ہیبرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹری میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ام ہانی کی اس سامان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال کی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جن کا نام ہانی، عمرو، یوسف اور جادہ تھے۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی۔ حضرت ام ہانی سے 46 احادیث روایت ہیں۔